रात का खुतबा शेख मोहतरम ने जो عنوان किया वो बहुत ही अहम عنوان है हमारे समाज के लिए, हमारे माशरे के लिए बहुत ही ज़रूरी عنوان है। वो عنوان है कि हम लोगों के मशाइर को, लोगों के जज्बात को समझें, लोगों के खवातिर को समझें। लोगों को कोई मुसीबत आई है, उनके एहसासात को समझें, उनके गम में शरीक हों, उनकी परेशानी में शरीक हों, उन्हें दिलासा दें और उन्हें हम इत्मीनान दें। शेख ने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ की, पर दुरूद भेजा और कहा, लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खाओ, क्योंकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया यही है, कामयाबी का सबब यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की वसीयत हमारे लिए भी है, पहले लोगों के लिए भी यही वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की थी कि लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। उसके बाद मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा जबरुल खवातिर, यानी लोगों के एहसासात को समझना, लोगों के खवातिर को समझना, लोगों के जज्बात को समझना, ये बहुत बड़ी इबादत है। फिर शेख ने सुफियान थौरी रहमतुल्लाह के एक कौल नक़ल किया और कहा, सुफियान थौरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुझे लोगों के खवातिर को जबर खवातिर से बढ़कर इबादत कोई और इबादत मालूम नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि नमाज उससे बड़ी इबादत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि और जैसे जो अरकान इस्लाम है उससे बढ़कर जो है इबादत नहीं है। जो आम इबादतों में, आम ज़िंदगी के अहवाल में जिसको हम इबादत के तौर पर अंजाम दे सकते हैं, उनमें सबसे बड़ी इबादत जो है वो ये है कि हम लोगों के एहसासात को समझें, लोगों के जज्बात को समझें, लोगों के मशाइर को समझें और हम लोगों को दिलासा दें, उनको इत्मीनान दिलाने की कोशिश करें, उनकी तकलीफ़ को समझें, उनकी परेशानी को समझें। शेख ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे अमाकिन बयान किए हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम को दिलासा दिया है। तो कहीं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कहीं हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कहीं जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, बहुत सारे लोगों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिलासा दिया है कि तकलीफ़ को कम करने को इत्मीनान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी इबादत है कि हम लोगों के जज्बात को, लोगों के मशाइर को और लोगों के एहसासात को समझें और उनको हम सुकून देने की कोशिश करें, उनको हम दिलासा देने की कोशिश करें, उन्हें हम बताएं कि ये मुसीबत आई है, चली जाएगी, इस मुसीबत को हमेशा नहीं रहना है, हम सब्र करें और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। तो ये शेख मोहतरम ने आज पहले खुतबे बयान किया। जब दूसरा खुतबा शेख मोहतरम ने शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा और कहा कि ये जो मशाइर का समझना है ये है क्या? ये एक अजीम इबादत है जो अल्लाह के नेक बंदों की सिफत है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंबिया की सिफत है, जो आज हमारे मुआशरे और समाज में बहुत ही कम पाई जाती है। इल्ला मन रहिम रब्बी, सिवाय उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इबादत को अंजाम देने की तौफीक दी है, वो इसको अंजाम देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इससे गाफिल होते हैं। उनका उठना बैठना और जो है ज़िंदगी के लम्हात को गुजारना वैसे ही है जैसे चार पैर के जो जानवर होते हैं उनके ज़िंदगी का तरीका होता है कि उन्हें खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, बस और कोई उनको जो है परवाह नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही है कि वो बस अपने में खुश रहते हैं, भाई किस हालत में है, अपना साथी किस हालत में है, अपना जो मिलने जुलने वाला है, जो साथ में रहने वाला दोस्त है, वो किस हालत में है, उनको जो है उसका कोई एहसास नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, जो अपने इलाके और गांव के हैं, जो अपने करीब के हैं या जो आपके साथ उठते बैठते हैं, उनके बारे में देखा करें। एक दिन मुलाकात नहीं हुई, दो दिन मुलाकात नहीं हुई, तीसरे दिन ज़रूर उनसे पूछें कि आपकी क्या हालत है, आप किस हाल में हैं, आपको कोई ज़रूरत है या
کیا ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں وغیرہ، اس طرح سے ہم باتیں کہیں. حالانکہ وہ آپ سے کچھ مانگے گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پھر بھی وہ خوش ہو جائے گا اور اس کو ایک جو ہے خوشی حاصل ہوگی. تو یہ باتیں شیخ نے کی، اور آج بھی شیخ نے جو ہے استسقاء کی دعا کی کہ اللہ رب العالمین بارش برسائے. تو اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنے رحمتوں کی بارش فرمائے. پھر بھائیوں، آج خطبے کا ترجمہ ہم نے جان لیا. اب آئیے ہم آج کا درس جانتے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ ہم وضو، نماز اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں احادیث پڑھیں گے، اور آپ کو مسئلہ عرض کرنا ہے کہ ان احادیث میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کہ اے لوگوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو گھٹنوں تک دھل لو، ٹخنوں تک دھل لو. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے آیت پڑھ دی ہے، آیت کا ترجمہ میں نے بتا دیا. کیا بتایا گیا اس میں؟ کہ وضو کرو. کیا بتایا گیا اس میں؟ وضو کرو. جب نماز کے لیے جانا ہو تو وضو کرو. سب سے اہم چیز جو نماز کے لیے وضو کرتے وقت ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا ہے نا. وایدیکم، اور اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھونا ہے نا. وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا ہے، اور اپنے پیروں کو ہمیں ٹخنوں تک دھونا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو ارکان ہیں. یہ اگر چھوٹ جائیں گے تو ہمارے وضو نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ مکمل صفت کیا ہے ہم انشاءاللہ اگلی حدیث میں دیکھیں گے کہ مکمل صفت کیا ہے. لیکن اگر آپ نے کم سے کم یہ 4 انجام دے لیے تو انشاءاللہ آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائیوں، کیا کیا ہے رکن جو ہے وضو کے؟ وہ کون کون سے اعضاء ہیں؟ 4 اعضاء ہیں. کون کون سے؟ منہ دھونا، مسح کرنا، ہاتھ کا دھونا اور پیر کا دھونا. یہ 4 جو ہے رکن ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بتایا. کہا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس کے بعد یہاں پہ ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے. یہاں پہ ہم جان لیں کہ ایک حدیث ہوتی ہے متفق علیہ. وہ متفق علیہ روایت کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی. حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ سب بولے میرے بھائیوں، متفق علیہ. حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ بخاری. اس کے بعد مسلم، ہے نا. تو یہ جو حدیث میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ کوالٹی حدیث کی ہے. کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ادب بتایا گیا اس حدیث کے اندر. آپ کو میں جو ہے حدیث بتا دوں گا پڑھ کے اور ترجمہ کر دوں، اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہم نے سمجھا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء 3 فان احدكم لا يدري اين باتت يده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ سونے کی حالت میں کہاں کہاں گیا ہے. اس حدیث میں کیا ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب ہم سو کے اٹھیں گے تب اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھل لیں گے. وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوتے ہو تو پتہ نہیں کہاں تمہارا ہاتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وضو کرنے جائیں، سو کر جب ہم اٹھیں تو پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے. برتن میں ہاتھ میں پہلے نہیں ڈالنا ہے. کسی بھی طرح سے ہم اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لیں 3 مرتبہ، اس کے بعد جو ہے ہم جو برتن چھونا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وضو کے پہلے گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم رات میں سو کر کے اٹھیں تو پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم پوری طرح سے وضو کریں گے. پوری طرح سے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمران کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا. اب وضو کا طریقہ یہاں پہ بتا رہے ہیں حدیث کے اندر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا جو ہے پانی منگوایا. فغسل کفیہ 3 مرات. تو انہوں نے اپنے ہتھیلیوں کو یہاں تک، مطلب اپنے ہتھیلیوں کو کتنے مرتبہ دھویا؟ 3 مرتبہ دھویا. ثم تمضمض، پھر جو ہے کلی کے منہ میں پانی لے کر کے کلی کیا. واستنشق، اپنے ناک پہ پانی ڈالا اور ناک کے پانی کو صاف کیا. پھر وہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک یعنی اس والے حصے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے مسح کیا اپنے سر کا، اس کے بعد انہوں نے اپنے داہنے پیر کو ٹخنوں تک دھویا اور 3 مرتبہ، اور پھر انہوں نے بائیں پیر کو بھی 3 مرتبہ اپنے جو ہے ٹخنوں تک دھویا۔ پھر انہوں نے کہا یہ بات کون، یہ کر کون رہے ہیں وضو؟ یہ ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو عثمان کون ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو پہلے اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوتے تھے یہاں تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ کلی کرتے تھے، ناک میں پانی ڈالتے تھے، ناک سے پانی جو ہے باہر نکالتے تھے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوتے تھے، پھر اپنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ کو جو ہے پہلے 3 مرتبہ دھوتے تھے کوہنیوں تک، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھوتے تھے، پھر اپنے سر کا مسح کرتے تھے، پھر اپنے جو ہے داہنے پیر کو ٹخنوں تک دھوتے تھے، پھر بائیں پیر کو دھوتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عثمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، مطلب یہ بھی اعلیٰ کوالٹی کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کے اندر تھوڑی سی اور زیادتی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے جانا ہوگا کہ کچھ ایسے جو ہے اعمال ہیں جو اس میں نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث میں کیا اضافہ ہے تاکہ ہم وضو کی مکمل صفت آخر میں نکال سکیں۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مانند وضو کیا۔ تو کس طرح سے وضو کیا؟ پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر برتن سے پانی نکال کر جو ہے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا 3 مرتبہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، پانی لیا اور کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا اور ناک سے جو ہے پانی کو نکالا، یعنی ناک کو صاف کیا، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں تک 3 مرتبہ جو ہے دھویا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کر کے اپنے سر کا مسح کیا، پھر سر کے مسح کا یہاں پہ کیفیت بتائی گئی ہے، سر کے مسح کی کیفیت بتائی کس طرح سے سر کا مسح ہمیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائیوں، تو کہا گیا ہے کہ ہم پہلے جو ہے جب مسح کریں تو یہاں سے لے کر جو ہے پیچھے تک جائیں، اس کے بعد پیچھے سے واپس آ کے یہیں پہ ہمیں ختم کرنا ہے۔ یہ سر کے مسح کی کیفیت اس حدیث کے اندر زیادہ بتائی گئی ہے، اور پھر یہاں پہ میرے بھائیوں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا، اس طرح سے اس حدیث میں بھی موجود۔ اس میں اضافہ کیا ہے کہ ہم مسح کس طرح سے کریں گے، سر کا مسح کس طرح سے کریں گے، کلر میں بتائیں گے کیا کس طرح کا سر کا مسح کرتے ہیں۔ پہلے ہم پانی تو رہے گا ہاتھ میں، اس کے بعد یہاں سے لے کر کے پیچھے جائیں، نہیں ہے یہ نہیں، کان پہ نہیں، سر پہ رکھنا ہے، سر پہ، سر پہ رکھے رہنا، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بیچ میں گیپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سر کا مسح ہم نے جان لیا نا، سر کا مسح کیسے کرنا ہے، پانی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس طرح سے جو ہے لے کے جائیں گے پیچھے تک جہاں تک بال ہے وہاں تک، اس کے بعد پھر واپس لے کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں وضو کی کچھ سنتیں ہیں، یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے متفق علیہ روایت، یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں داہنے جانب سے شروع کرنا پسند تھا۔ داہنے جانب میں ہر چیز میں ہم جو بھی کام کریں داہنے ہاتھ سے کریں، ہے نا، اور اگر ہمیں نہانا ہے تو پہلے داہنی جانب جو ہے پانی ڈالیں، پھر بائیں جانب، ہے نا، ہمیں کنگھی کرنا ہے پہلے دائیں جانب کنگھی کریں اس کے بعد بائیں جانب، اس طرح سے ہر امر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے داہنے جانب سے شروع کرنا پسند تھا، سوائے اس کے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وارد ہے کہ پہلے بایاں پیر داخل، جیسے کہاں بایاں پیر پہلے داخل کرنا ہے، حمام وغیرہ میں جانا ہے تو پہلے بایاں پیر، ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو جہاں پہ بایاں پیر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے وہاں پہ بایاں ہمیں استعمال کریں، لیکن عام اوقات میں، عام جو ہے کاموں میں، وہاں پہ ہمیں کس طرف سے شروع کرنا ہے، داہنے جانب سے شروع کرنا ہے۔ دائیں جانب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے کام کرنے کو جو ہے کوئی بھی کام شروع کرتے تو اسی طرح سے کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک سنت ہم نے وضو کی جان لی کہ دائیں جانب سے ہمیں شروع کرنا ہے، پہلے دائیں ہاتھ دھلنا ہے پھر بایاں ہاتھ دھلنا ہے، پہلے دائیں پیر دھلنا ہے پھر بایاں پیر دھلنا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے مسواک کے بارے میں، مسواک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر درست یعنی دشوار نہیں سمجھتا، شاق نہیں سمجھتا
دشوار اگر نہیں سمجھتا، پریشانی کا باعث نہیں سمجھتا، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ آپ بتاؤ، اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہیں سمجھتا، پریشانی نہیں سمجھتا، تو میں انہیں ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ کیا مطلب ہے کہ ہمیں مسواک کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے اور منہ کی صفائی ہوتی ہے نا؟ مسواک کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے اور منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کہا جاتا ہے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہ میرے بھائیوں مسجد میں ویسے ہی آ جاتے ہیں، اور وہ وضو کرنے کے بعد بھی جب سلام اور دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد سگریٹ کی بدبو جو ہے ان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے پاس خاص طور سے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب مسجد میں آئیں یا وضو کریں تو مسواک کر لیا کریں، انشاءاللہ جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ سگریٹ پیا کرو، سگریٹ نہیں پیو، اچھی بات ہے، لیکن اگر پی رہے ہو تو کم سے کم ایسا کر لو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بنو آدم کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر انسانوں کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان جو ہے آپ سے مصافحہ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے آپ کے منہ کی بدبو سے، جو سگریٹ پیے ہیں اس کی بدبو سے آپ کو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو فرشتے جو نماز میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ان کو تو اچھا لگنا چاہیے، لیکن جب سگریٹ کی بدبو جاتی ہوگی تو بھاگ جاتے ہوں گے، نہیں بھاگ جاتے ہوں گے؟ ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، نہیں ہوتی ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذرا خیال رکھیے۔ یعنی عظیم سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں دشوار نہیں سمجھتا تو ضرور حکم دیتا۔ مطلب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ایک دعا جو ہمیں وضو کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اور اس کا کیا مقام ہے، اس سے کیا فضیلت ہے، یہ ہم اس حدیث سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص جب مکمل طور سے وضو کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، دعا یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ کوئی دعا پڑھ لیتا ہے، کون سی دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ہے، آسان ہے نا؟ یہی دعا اگر کوئی وضو کرنے کے بعد پڑھ لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء۔ کتنی عظیم فضیلت ہے نا؟ صح ولا لا؟ فضل عظیم، صح؟ فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ کرنا کیا ہے ہمیں؟ وضو تو ہم روزانہ کرتے ہیں الحمدللہ، نماز تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اگر ہم دعا پڑھ لیں تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر نہیں دعا پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت ہم نہیں پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب جی اگر یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں ہم تو یہ فضیلت نہیں پائیں گے۔ کتنے وضو ہم نے کیے ہیں، اگر پڑھے ہوتے ہیں تو کتنا یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہم میرے بھائیوں غافل رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس طرح کے دروس میں شریک نہیں ہوتے، اس طرح کے دروس سے جو ہے ہم دور بھاگتے ہیں۔ درس ہوتے رہتے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے رہتے ہیں، باقی سب یہاں وہاں جو ہے بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم اس طرح کے دروس میں آئیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ تو یہ میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کر لے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ اور امام ترمذی کے یہاں اس دعا میں ایک اضافہ ہے جو ہم دعا عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں ہم عام طور پہ؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہم پورا پڑھ لیں تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے ہم چاہیں داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے میرے بھائیوں پہلے خطبے کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا، تو ہمیں خطبے سے جو درس ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے احوال کو دریافت کریں۔ کیسے ہیں آپ؟
کس حالت میں ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے بتانا وغیرہ، اور اگر کسی کوئی بیمار ہے تو کہیں کہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، لا باس مغفور انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، زیادہ دن نہیں رہے گی، اور اس کے بعد تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہی رہیں گی۔ اس طرح کے اچھے کلمات ہم لوگوں کو بولتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی فقیر ہے، اللہ رب العالمین آپ کو کشادہ رزق دے وغیرہ، تو ہم اس کے احوال کو دریافت کریں لوگوں کے جو اپنے خاص طور سے ملنے بیٹھنے والے اور اٹھنے اور بیٹھنے والے۔ امجد کیا بول رہا ہوں، کچھ بول رہا ہوں، پیچھے بات شروع ہے یار، تھوڑا سن لو، اس کے بعد تو انشاءاللہ کھانا پینا ہی ہے یار، اللہ تعالیٰ ذائقہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آج خطبے میں جانا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے احوال کو دریافت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے، اللہ ہم سب کو دین کے سمجھدار فرمائے۔ اور